अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। तहरीक इंसाफ को लगा आज एक और झटका। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के लिए टेंशन बन गए। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज उठा दिया। पीटीआई ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा कराई थी। ताहम इलेक्शन कमीशन के सियासी और माशी विंग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी। ये बात है 8 जून 2022 की, जब तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। 23 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए और 20 दिन में इलेक्शन कराने की हिदायत की। 2 दिसंबर 2023 को पीटीआई ने दोबारा इलेक्शन करवाए, जिन्हें अकबर एस बाबर साहब ने चैलेंज कर दिया। 26 दिसंबर 2023 को पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और 9 जनवरी 2024 को पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के हक में फैसला सुना दिया और बल्ले का निशान वापस दे दिया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और 13 जनवरी 2024 को अदालत उज़्मा ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान वापस छीन लिया। अब पीटीआई ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए तो फिर इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठा दिया। मुसलसल एक ही जमात पर इलेक्शन कमीशन को आखिर एतराज क्यों है? खराबी सिर्फ और सिर्फ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ही नजर क्यों आ रही है और बज़ाहिर लग नहीं रहा तहरीक इंसाफ की बहरहाल इस इकदाम से भी कोई मुश्किलात कम होती हुई नजर आए। पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात की खबरें जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले कानूनी और सियासी टीम में तकरार, अब फिर बहस ये कि कौन संभालेगा पार्टी की कमान। अब एक नाम ने कर रखा है सबको परेशान, शेर अफजल मरवत साहब, जिनकी पार्टी में सपोर्ट भी है और मुखालफत भी, जिन्हें पीटीआई पार्टी की जो बानी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, उन्होंने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद किया था। हुकूमती एतराज़ के बाद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा हामिद रज़ा साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया गया है। ताहम हमारे ज़राए ये बताते हैं कि बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शेर अफजल मरवत साहब के नाम पर सिर्फ हुकूमत को ही एतराज़ नहीं था, पार्टी के अंदर से भी आवाजें शिद्दत पकड़ हो चुकी थी। एतराज़ात सामने आ रहे थे। जब उनके नाम पर एतराज़ात उठना शुरू हुए तो खुद शेर अफजल मरवत साहब ने आकर इख्तलाफात की वजह भी बताई। आइए सुनते हैं। हमारे कुछ दोस्त मिले थे तो खान साहब को ये बावर करा रहे थे कि स्पीकर या नून वाले जो हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो वो खान पे उन्होंने जोर दिया कि मुतबादिल का नाम दे। पार्टी में इस बात को लेकर भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि तमाम ओहदे खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को ही क्यों दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब में पीटीआई की लीडरशिप का फुकदान भी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर क़यादत या तो जेलों में है या फिर रुपोश है। पार्टी में बारहा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पंजाब की क़यादत गैर फ़ाल हो चुकी है और उसे तब्दील किया जाए, और शायद यही वजह है कि बानी पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात से कबल जलसों और रैलियों की क़यादत के लिए भी बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब और शेर अफजल मरवत साहब का नाम चुना था, जो कि केपी चैप्टर को जरूर करते हैं। पीटीआई में ये जो इख्तलाफात हैं, इसमें इजाफे की बातें बढ़ी तो चेयरमैन पीटीआई गौहर खान साहब को खुद ही वजाहत देनी पड़ गई। किंग पार्टी नहीं है, हम डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है, शो काजेज नहीं दे रहे। आप इससे ऐसी बातें नहीं सुनेंगे, इसको मैंने मना किया हुआ है। ऐसी बातें नहीं करनी। पार्टी की जो इंटरनल मामलात है वो हम इंटरनल डिस्कस करेंगे। इख्तलाफात, एतराज़ात, खदशात, एहतजाज और इंतशार के पेश नज़र मुल्की हालात की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हैं। इसीलिए आज उन्होंने कराची का हंगामी दौरा किया, कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात की और माशी बेहतरी के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई। दौरान मुलाकात मारूफ कारोबारी शख्स हबीब साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को यह मशवरा दिया कि जहां आप दीगर सियासी जमातों से हाथ मिला रहे हैं, 2 हाथ और भी मिला लें। हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए। 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। दूसरा जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त बिलाल अज़हर कियानी साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग के एंड रुकने कौमी असम्बली। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर खान झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ आप वफाकी सूबाई वज़ीर भी हैं। झगड़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। आप गुफ्तगू का आगाज़ झगड़ा साहब से ही मैं करूँगी। झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तो आज की बड़ी खबर ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे तीसरी बार ऑब्जेक्शन रेज कर दी है। इस पर रिस्पांस भी आपका ज़रूर चाहूँगी कि अब मामलात की तरफ और मामलात को लेकर आप लोग फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं। दूसरा ये कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप को लेके
तहरीक इंसाफ के अंदर इतना डिवाइड क्यों नजर आ रहा है? आज हामिद रजा साहब का नाम जो है वो फाइनलाइज हुआ है, उनका नामजद किया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए, और मरवत साहब का नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, खान साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते तक तो उनका ही नाम फाइनलाइज किया था, जिस पर शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि पार्टी के चंद रहनुमाओं ने ऑब्जेक्शन रेज किया, खान साहब को कहा कि ये नाम पर हमें एतराज़ है। आपके सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब साहब वो ऑलरेडी मरवत साहब के नाम का दिफा कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हामिद रजा साहब का नाम आना, तो ये क्या बता रहा है आपकी पार्टी के अंदर ये जो एक डिवाइड मुसलसल गहरी होती जा रही है? ये तो छोटे आंसर्स है। इलेक्शन कमीशन अगर कोई एतराज कर रहा है, यानी कि उनकी दुश्मनी शायद पीटीआई से अभी खत्म नहीं हुई, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास इतने ज्यादा केपेबल लोग हैं कि तकरीबन सब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप ले सकते हैं, टैलेंट बहुत है। और ये जो थोड़ा बहुत चलता रहता है, दिस इज अ साइन ऑफ अ डेमोक्रेटिक पार्टी। तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रेडिशंस हैं थोड़ी सी डेमोक्रेसी की, ये बाकी पार्टियों में भी आनी चाहिए। नहीं, लेकिन एक नाम अगर दे दिया गया खान साहब की तरफ से, तो उनको उस नाम को वापस क्यों ले लिया गया? अलीना, खान साहब जेल में, दिस इज नो वे टू ट्राई एंड कंट्रोल अ पार्टी। आई वुड से कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान ही पे कर रहा है। इमरान खान पीटीआई के अनडिस्प्यूटेड लीडर है, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है, और अगर वोट गिने तो इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। अब इनका तो ये ख्याल था कि खान साहब जेल में चला जाएगा तो ही विल ब्रेक डाउन, या ही विल आस्क कि वो बाहर जाएं, जैसे नवाज शरीफ साहब गए थे, वो कागज साइन करके फिर 10 साल के लिए साइन किया था और कहा था 5 साल के लिए कर दिया। दैट इज नॉट इमरान खान। लेकिन देखिए, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हमारे लीडर जेल में उनसे 5 लोग 6 लोग जो है वो मिल सके? मैं एक बार गया था, उस वक्त भी इट्स अ वेरी ऑड सिचुएशन। 15 मिनट होते हैं, उसके बाद पुलिस वाला कहता है आपका टाइम जो है वो खत्म हो जाते हैं, 6 लोग होते हैं। अभी मेरे ख्याल में बीच में शीशा भी डाल दिया है। तो ठीक है, बट आपने कहा कि ये अच्छा पॉजिटिव है कि आपकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है। बट बिलाल साहब, हुकूमत को क्या ऑब्जेक्शन था शेर अफजल मरवत साहब के नाम पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहिबा, मेरे इल्म में नहीं है जी, क्योंकि हुकूमत का एतराज़ खान साहब तक कन्वे हुआ। खैर मुझे हुकूमत के एतराज़ का नहीं पता, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अल्लाह ना करे शेर अफजल मरवत साहब पीएसी के चेयरमैन बने। नहीं, मेरा ज़ाती तौर पे एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली आई थिंक हिज एटीट्यूड एवरी डे, एक शख्स जिसको उसकी जमात हर दिन उसकी बात की नफ़ी करती है, हर दिन उसकी बात की तरदीद उसकी अपनी जमात का चेयरमैन या सेक्रेटरी। ये जमहूरियत है हमारी पार्टी के अंदर। नहीं, ये वाली जमहूरियत आप अपने पास ही रखें। मैं गुजारिश है, वो शख्स अहम इश्यूज़ के ऊपर पाक सऊदी ताल्लुकात के ऊपर इस जमात का सीनियर नायब सदर आके एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देता है, जिसको कल आके इनको कहना पड़ता है कि इमरान खान भी कहते हैं ये बात गलत है। तो इस तरह के शख्स को आप पब्लिक अकाउंट्स चेयरमैन बनाना चाहते हैं। हर दूसरे दिन, वो 5 दिन पहले की बात है, गौर खान साहब के साथ वो खड़े हुए थे, गौर खान साहब ने एक बात की, किसी इनके सेनेट के टिकट का मामला था, शेर अफजल मरवत साहब ने फ़ौरन अपने उनकी बात को कहा कि नहीं वो गौर खान साहब की बात को उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो दूसरा शख्स कह रहा है वो सही कह रहा है। तो देखिए आप, और फिर हर दूसरे दिन आप तरदीद कर रहे होते हैं। तो आपकी अगर ये सोच है कि ऐसे शख्स को जो रोज़ाना की बुनियाद पे आपके मुताबिक गैर जिम्मेदाराना बात करता है या वो बात करता है जो पार्टी एग्री नहीं करती, कंट्रोल करना पड़ रहा है। कंट्रोल देखिए, तो इसलिए ऐसे शख्स को इतने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए नामजद करना मेरे ख्याल से गैर जिम्मेदाराना है। आपके ख्याल में जिनको पार्टी और दूसरी बात इनकी जमात में बेहतर लोग हैं। मसलन नाम ले लीजिए, क्योंकि ये जो स्लॉट है वो किसी न किसी के पास तो अब आ रहा है। हामिद रजा साहब एक्सेप्टेबल है आपके लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदर? मेरा ख्याल है जब ट्रेजरी की तरफ से जिन के नाम आने लग गए ना, नेम होने लगे, उनके नाम ये काटते जाएंगे। नहीं, आप लोग की तरफ से तो नाम ऑलरेडी आ रहा था। स्पीकर साहब तो इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स नूर आलम खान साहब। नहीं, मेरे स्पीकर साहब के साथ इंक्लाइंड है, मगर आई डू थिंक दैट देयर आर मोर रीजनेबल वॉइसेस। भाई, इस्तेहकाक तो ऑपोजिशन का बहरहाल है। जी बिल्कुल है, मगर मैं क्यों कह रहे हैं कि ये ट्रेजरी? मैं कह रहा हूँ इनका इस्तेहकाक शायद है, मगर मैं तो कमेंट कर रहा हूँ उनकी बात पे कि अगर उनकी चॉइस एक ऐसा शख्स है जो कि रोजाना की बुनियाद पे ऐसी बात करता है जिसकी वो खुद तरदीद करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जिम्मेदाराना फैसला। उमर अयूब साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, एक्सेप्टेबल हैं एज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? जी, वंस अगेन आई एम इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू से। पर्सनल ओपिनियन तो शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक। लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे,
I think anyone would be better than Sheriff Afzal Marwat at this stage. اچھا آپ نے جگرا صاحب بلال صاحب کے بھی کامنٹ سن لیے ہیں کہ جگرا صاحب شیر افضل مروت صاحب کے تو بیانات کو لے کر پارٹی خود بھی پینک کا شکار نظر آتی ہے. بار بار ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے, سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی پارٹی کے اندر ہی وہ اختلافات کو رکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کے علاوہ کوئی بھی ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہو اس امپورٹنٹ, کوئی بھی بہتر ہوگا. جی جگرا صاحب ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ ابھی کچھ اس قسم کی بھی آوازیں آپ کی جماعت کے اندر سے آنا شروع ہو گئی ہیں اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شدید آبجیکشن جو آپ کی پنجاب کی لیڈرشپ ہے وہ کر رہی ہے کہ ہر عہدہ, ہر امپورٹنٹ سلاٹ جو ہے, چاہے وہ پارٹی کی چیئرمین شپ ہو, چاہے وہ سیکرٹری جنرل کی پوزیشن ہو, چاہے اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن ہو, سب کے پی چیپٹر کے نام کیوں ہو رہا ہے؟ کے پی کا ایک بہت بڑا شیئر نظر آ رہا ہے ود ان یور پارٹی. سو آبجیکشن یہ ریز کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کی قیادت کو کیوں نہیں موقع دیا جا رہا ہے, اور جو اسمبلی میں بھی جو کمیٹیز کی سربراہی ہے اس میں پنجاب کی قیادت کو موقع دینا چاہیے. ہے ایسی بات؟ نہیں, میں نے یہ نہیں سنا. میرے آپ کی خیال پارٹی میٹنگز میں یہ بات بہرحال ریز ہو رہی ہے. میں نے جینوئنلی ایسے کوئی بات نہیں سنی, نہ میں نے کور کمیٹی میں سنی ہے. دیکھیں پچھلے 10-11 مہینوں میں چاہے وہ ہمارے کے پی کے ورکرز ہوں, چاہے ہمارے کے پی کی لیڈرشپ ہو, ان میں سے بہت سے لوگوں کا رول, اور جس کا رول ہے, جس نے رسک لیا ہے, who has stuck his neck out, who has talked on principle, جس نے پریشر برداشت کیا, سب صاف ظاہر ہے. مجھے سیٹ ہروائی گئی ہے لیکن آئی ایم پراؤڈ کہ وہ 10 مہینے میں کوئی مجھے اپنے پرنسپل سے ہٹا نہیں سکا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا. میرے خیال میں بہت سے طریقوں میں باقی جو پریشر پنجاب میں لوگوں پہ تھا وہ کے پی سے زیادہ تھا. یہ نہیں کہ کے پی میں جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ حالات نہیں تھے, شرمناک حالات تھے جو پولیس یہاں پہ کر رہی تھی, جو کیئر ٹیکر حکومت کر رہی تھی. وہ تلخیاں بہت ٹائم لیں گی ختم ہونے میں, لیکن پنجاب میں اس سے بہت برے حالات تھے. تو جو لوگ پنجاب میں کھڑے رہے ہیں, جو لوگ پنجاب میں الیکشن لڑے ہیں, جس طریقے سے لڑے ہیں, آل کریڈٹ ٹو دیم. اور لیکن حالات کا جہاں پر آپ حالات کا حوالہ دے رہے ہیں, حالات سب کے سامنے ہیں, بٹ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں جس قسم کے رزلٹس آئے, آپ کی اب حکومت جو ہے وہ آپ کو تنقید کا یہ نشانہ بنا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے. کس طرح سے 29 تاریخ کو حامد رضا صاحب کو کنڈکٹ کرنے کے لیے کہا ہے جلسہ فیصل آباد میں, کیسے موبلائز آپ کریں گے, کیسے لوگوں کو نکالیں گے؟ پنجاب میں لیڈرشپ کا ایک بہرحال آپ کی جماعت کا فقدان نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کے جو پرومیننٹ فیسز تھے وہ جیل میں یا پھر انڈر گراؤنڈ ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. جتنی آپ زیادہ قانون کو دوبارہ سے جو ہے وہ بیہائنڈ دا کلاؤڈ سے نکالیں گے نا, تو اتنا زیادہ آسان ہو جائے گا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, پنجاب میں ایٹ لیسٹ سول ایڈمنسٹریشن تو مجھے ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی, اب میں کسی ملک کا نام لے لوں گا, لیٹس جسٹ سے کہ کوئی ٹن پاٹ افریقن ریپبلک, کوئی ایڈی امین کا رول ہے جس وقت وہ یوگینڈا پہ جو ہے وہ ظلم کر رہا تھا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل 10-11 مہینے میں تو میں نے وہی دیکھا ہے. although I don't know how that qualifies Mohsin Naqvi to be interior minister after that. دیکھیں جلسہ ہو جائے گا, 3 چیزوں پہ فوکس رکھیں. میں نے یہی کہا نا, لیٹس فوکس آن دا بگ ایشوز. ملک نے آگے جانا ہے اور ملک کو اکنامک استحکام چاہیے, معاشی استحکام چاہیے. پالیٹکس کو چھوڑے, ملک ایک اکنامک کرائسس پوائنٹ پہ ہے جہاں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1, جو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے جس کے سمبل عمران خان, بشرا بی بی, یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, یہ ملٹری کورٹس کے پرزنرز اور جتنے بھی ہمارے واقع ابھی بھی جیل میں, they need justice and they need quick justice. نمبر 2, الیکشن ریزلٹس پہ لوگ ہنس رہے ہیں, دنیا ہنس رہی ہے, اور یا تو جو ہے یہ غصہ ابلے گا یا پاکستان کے لوگوں کا الیکٹرل پروسیس پہ بالکل ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. رائٹ, دس نیڈز اے سولوشن. اور 3 آئین اور قانون جو ہے وہ دوبارہ ابھرنا چاہیے. These 3 things need to happen. ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپس میں چھوٹی چیزیں, اب یہ سولوشن رائٹ, بٹ ان نکات کے حوالے سے بھی سولوشن ڈرا کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ تو بیٹھنا ہی ہوگا. بلال صاحب, جہاں پر ملک کو آگے لے کر جانے, معاشی استحکام کی بات کر رہے ہیں, سو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ پاکستان کے بہترین مفاد میں اکٹھا ہونا چاہیے. کسی کی پسند یا ذاتی پسند ناپسند کو جو ہے وہ اس سے ہٹ کر سوچنا ہوگا. بہت اچھا ان کو ایک رسپانس بھی ملا بزنس کمیونٹی کی طرف سے. عارف حبیب
حبیب صاحب ہوز اے ریناؤنڈ بزنس مین, انہوں نے مشورہ دیا کہ جہاں پر آپ پیپلز پارٹی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملا کر اتحادی ان کو اپنا بنا لیا حکومت میں, وہیں پر آپ کو 2 اور ہاتھ ملانے ہیں پڑوسی ممالک بشمول انڈیا اور دوسرا اڈیالہ کے باسیوں کے. جگرا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی کے لیے وہ تو خیر اپنی چلے ایک پولیٹیکل اوپوننٹ کے طور پہ اپنے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, بٹ ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے کتنا ویٹیج رکھتا ہے عارف حبیب صاحب کا یہ مشورہ وزیر اعظم کو, اور کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکے گا اس پہ؟ علیہ صاحبہ 2 باتیں جی. دیکھیے سب سے پہلے جتنی دفعہ ایک مفاہمت کی کوشش عمران خان کے ساتھ کی گئی ہے نا ان دا پاسٹ 4-5 ایئرس, کسی بھی ایک سیاسی شخص کے ساتھ نہیں کی, اور جتنی دفعہ مفاہمت کی کوشش اس شخص نے جھٹلائی ہے کسی نے نہیں جھٹلائی. آپ دیکھ لیجئے کہ 16 ماہ کی حکومت کے اندر الیکشنز کی ڈیٹ طے کرنے کے لیے دونوں ٹیمیں بیٹھی تھیں, عمران خان صاحب نے کھینچی. بالا کوٹ کا حملہ ہوا اس وقت بھی عمران خان صاحب کی انا نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ سیکیورٹی بریفنگ میں بیٹھتے جس میں آرمی چیف تھے اور اپوزیشن تھی, پیورلی بیکاز ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی ان دا روم. اس ایسے قومی ایشو کے اوپر بھی ہز ایگو ڈڈنٹ الاؤ ہم. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہم پھر اس کے باوجود دس از ناٹ اباؤٹ عمران خان فار اس, یہ ملک کا مسئلہ ہے. پارلیمان کے اندر یہ موجود ہیں, آگے اب اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بھی تشکیل دی جائے گی. 1-2 دن سے کچھ قومی ایشوز کے اوپر کویسچنز دونوں سائڈوں سے آئے ہیں, اس کے جواب ہو رہے ہیں. یہی فورمز ہیں, وہاں پہ یقیناً ان کی رائے بھی آنی چاہیے اور یہ کنسٹرکٹیو رول ادا کریں. اور مجھے آئی ہوپ کہ یہ اس کے اندر سیاسی رہنماؤں کے ریلیز پاسبل نظر آ سکتا ہے اگر یہ ساتھ بیٹھے. نہیں دیکھیے سیاسی کوئی قیدی میرے, کیونکہ رانا صاحب تو رانا ثناءاللہ صاحب, دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ نے بات کی, بڑی اہم بات کی کہ ملک کی معیشت کو کس چیز کی ضرورت ہے. ملک کی معیشت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ حکومت ابھی کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی سعودی عربیہ کا وزیر اعظم صاحب کا وزٹ ہوا, اس کے فوراً بعد ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا اور کافی پروفیشنل طریقے سے بڑی اسپیسیفک اور ٹارگیٹڈ ٹیکنیکل ٹاکس ہوئی ہیں جو اگلے دنوں میں آپ کو مزید پروگریس کرتی ہوئی نظر آئیں گی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی طرف. وزیر خزانہ بھی واشنگٹن ڈی سی سے آئے ہیں, IMF کے ساتھ بھی ایک ڈائلاگ جاری ہے. یہاں پہ انرجی سیکٹر جو ریفارمز ہیں اس کی میٹنگز وزیر اعظم صاحب ہر دوسرے تیسرے دن خود چیئر کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اس کی رسپانسبل نجکاری کی طرف بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور ان کیا ٹھیک ہے جی. اسی طرح ٹیکس ریفارمز کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کس چیز کی ہمیں معیشت کی بہتری کے لیے نہیں ضرورت, وہ IMF کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے چٹھیاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اگر آپ ایک کنسٹرکٹیو رول PTI ادا کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنے چیئرمین صاحب کو یہ سمجھائیں کہ یہ کام رک جائیں. یہ کام آپ نے 2022 میں بھی کیا تھا, آج آپ پھر کر رہے ہیں, اس سے ملک کی بہتری نہیں ہوگی, نقصان نہیں ہوگا. بٹ بلال صاحب جہاں پر انگیج کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنے کی کا معاملہ ہے, جہاں پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیشکش نہیں کی جا رہی. رانا ثناءاللہ صاحب آن دی ادر ہینڈ کہتے ہیں کہ جی انگیج کرنا چاہیے, آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے. بانی کے ان کی جو بانی ہے جماعت کے, ان کی رہائی سے متعلق بھی وہ کہہ رہے ہیں آگے ساتھ تو بیٹھے تاکہ ڈیسائیڈ ہو کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, اور پھر سسٹم کو آگے لے کر چلنے کی بات کریں. رانا صاحب پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں یا حکومت کی طرف سے کوئی ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی الیکٹ ہوتے ہی جو سپیچ کی آن دا فلور آف دا ہاؤس, اس میں بھی انہوں نے مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا, مگر اس سپیچ کے دوران بھی ایک طوفان بدتمیزی تھا, چیخم دھاڑ تھی, نعرے بازی تھی, اس کا خیر مقدم کرنے کے بجائے یہ آگے سے رسپانس آیا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, آج بھی دیکھیے بات یہ ہے کہ بار بار ہماری جماعت نے کبھی اپوزیشن میں کبھی حکومت میں ان کی طرف یہ ہاتھ بڑھایا ہے اور ہمیشہ جھٹلایا گیا ہے. تو اگر کانفیڈنس بلڈنگ آپ کی طرف سے بھی یقیناً ہم حکومت میں اور ہم نے ہمیشہ مور دین ہاف وے جانے کا ثبوت پیش کیا, مگر ان کی طرف سے ہمیشہ یہ بات کا کہتے ہیں کہ ہاتھ تو بڑھائیں, ہاتھ بڑھتا ہے تو آگے سے جھٹا دیتے ہیں. وہ تو ویسے ہی وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان وہ فورم ہے, وہاں پہ یقیناً ہر موضوع کے اوپر بات ہونی چاہیے, مگر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پارلیمان کے اندر یا ایگزیکٹو کو یا سڑکوں کے اوپر ملک کے کاموں کو مفلوج کر سکتے ہیں, نہ یہ 16 ماہ کی حکومت میں نہ یہ 16 ماہ کی حکومت میں کام رکے تھے, نہ اب کوئی لیجسلیشن رکے گی یا ایگزیکٹو کا کام رکے گا. جو کام آپ کو میں نے ابھی گنوائے ہیں, احتجاج بھی تو نہیں برداشت کر سکتی. نہیں دیکھیے بہتر ہے کہ ایسے حالات نہ ہوں. جگرا صاحب جی رائٹ, جگرا صاحب آپ نے احتجاج کی کال بھی, جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, احتجاج کے موڈ میں بھی نظر آ رہے ہیں. بلال صاحب سجیسٹ کریں کہ آپ اپنے بانی کو صرف یہ سمجھا دیں کہ جو کام نہیں کرنے والے ہیں وہ IMF کو خط نہ لکھے, ملک کی معیشت کو جو ہے وہ تھوڑا ذرا سنبھالا لے لینے دے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہی تھی, جن کو آج یہ سجیشن ملا ہے ملک کو آگے لے کر اور ملک کی بہتری کے لیے, وہیں شہباز شریف صاحب نے آج ایک ذکر کیا وزیر اعلیٰ سندھ سے متعلق. انہوں نے کہا بڑے اچھے برادرانہ تعلقات ان سے ڈیولپ ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک بار بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ذکر نہیں کیا. سو دا ریلیشن بٹوین سینٹر اینڈ خیبر پختونخوا کتنی رپچرڈ ہے آپ کے خیال میں, اور یہ سیم ایکویژن پہ آنے کے لیے کتنا وقت لگے گا, یا یہ پاسبل ہے بھی؟
دیکھیے پہلی چیز یہ ہے، یہ جو بیچ میں چیز بھول جاتے ہیں نا، لیٹ می ایکسپلین اٹ ان سمپل ٹرمز. یہ ایسے ہے کہ میں آپ کا گھر قبضہ کر لوں اور پھر کہوں کہ دیکھیں کوئی آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈتے. آپ کے گھر میں بیٹھا میں ہوں، ٹھیک ہے، باقی کچھ باتیں بلال نے بالکل ٹھیک کی ہیں، لیکن آپ وہ فنڈامنٹل ایشو کو یہ نہ ہوتا تو بہت آگے جو ہے وہ ہم چلے جاتے. پارلیمنٹ ہی از آلسو سجیسٹنگ پارلیمنٹ از رائٹ فورم. آپ نے جہاں پہ تھری پرونگڈ آپ کی اسٹریٹجی ہے، آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے، آپ نے لیگل فورمز بھی ٹیپ کر رکھے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں اپنا وہ کردار ادا کریں، پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں. پارلیمنٹ میں تو ہے نا، گورنمنٹ نے وہاں پہ کوئی پروپوزل تو دینی ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ الیکشن کا آڈٹ ہو. یو نو دیٹ، آئی نو دیٹ، ہی نوز دیٹ. ٹھیک ہے، دس ڈزنٹ میک اس اینیمیز. لیکن as far as the election is concerned، ہر کسی کو پتا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا ہے، اسی لیے تو 21 اپریل کو صبح 8 بجے سے ریگنگ کرنی پڑی نا. پہلی چیز تو جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کے بغیر آپ یہ ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی جب تک پوٹینشلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی ہاتھ نہیں بڑھا رہا. پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے یا نہیں ہے؟ پی ٹی آئی آپ کے بانی کا بڑا کلیئر سٹانس ہے، نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. گور خان صاحب نے کل بات بھی کی. وہی انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ نہیں بنانی. ہم بالکل پولر اپوزٹس ہیں. علی امین خان نہیں گئے تھے اسلام آباد. علی امین خان نے محسن نقوی کو نہیں ریلیز کیا تھا. یہاں پہ تو انفیکٹ ورکرز کے گلے یہ ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن ہمارے خیال میں 2 دن میں پروو ہو جائے گا کہ انہوں نے ریگنگ کی ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا گیا ہے. کتنا جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سٹیپ لے سکتی ہے. شاید اس میں ہر قدم سے میں اگری بھی نہ کروں، لیکن آئی تھنک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پہ خیبر پختونخوا گورننس سسٹم کا حصہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے. کیا ملا ہے ان کو؟ اپنا چیف سیکرٹری ملا ہے ابھی تک؟ نہیں. کوئی انکوائری ملی ہے؟ نہیں. کوئی روڈ میپ ملا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے بقایا جات ہیں وہ کیسے جو ہے وہ بھرے جائیں گے یا ان کا حصہ کیسے بھرا جائے گا؟ نہیں. ٹھیک. جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں، یاسمین راشد، یہ ان کے لیے کوئی راستہ ملا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحبہ نے تو آج بھی بلکہ بائی الیکشن سے متعلق انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھی لکھ دیا ہے. عمران خان صاحب بھی خط لکھ چکے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ بھی خط لکھ رہی ہیں، لیکن انہی چیف جسٹس سے آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ انصاف دلائیں، جن کے حوالے سے آپ خود ایک سٹانس رکھتے ہیں کہ ان کا انیکشن ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے خط میں، اور پھر انہی سے توقع کی جا رہی ہے. دیکھیں چیف جسٹس سے ہی توقع کریں گے نا. فیصلوں پہ گلے تو ہو سکتے ہیں. میں تو فار ایگزامپل جو آر اوز کا فیصلہ تھا کہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے یا ایگزیکٹو سے ہونے چاہیے، میں کیسے اس کے ساتھ اگری کروں؟ اس وقت بھی ہم نے نہیں اگری کیا. لیکن 1-2 چیزیں آپ کو کچھ ٹریڈیشنز چینج کرنی پڑیں گی. فار ایگزامپل بالکل شور ہوا پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر میں، یہ ٹریڈیشن تو 30 سال پرانی ہے، اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے شروع کی تھی جب غلام اسحاق خان صاحب صدر تھے نا. وہ ٹریڈیشن سیٹ ہو جاتی ہے، 30 سال یہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے، وہ پھر اتنی آسانی سے جو ہے وہ ریورس نہیں ہوتی. ابھی 2 سال پہلے یہ کر رہے تھے. اب اسی طرح جو ہے ایک اور چیز، سپریم کورٹ پہ تنقید کرنا. بندیال صاحب کے اگینسٹ انہوں نے پورا کیمپین چلایا تھا. یہاں پہ فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کیمپین چلاتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں، دکھا دیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ نے جو ہے وہ کیا. انہوں نے تو پورا جو ہے اس وقت جے یو آئی کا جتنا ہے وہ سپریم کورٹ لے گیا تھا. بالکل ایک فیصلہ ہمارے I'll allow Bilal صاحب to respond to this. پشاور ہائی کورٹ سے آ جاتا تھا، شہباز شریف سے لے کے ایمل ولی تک سب جو ہے. چلیں میں بلال صاحب سے فائنل کامنٹس. بلال صاحب، پنجاب اور وفاقی حکومت کیا اپنی پالیسی کے ساتھ ہی رہے گی؟ ان کو جو سپیس نہیں دی جا رہی ہے احتجاج کرنے کی، پروٹیسٹ جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اسی پالیسی کو لے کے چلا جائے گا؟ جی دیکھیے علینا صاحبہ، پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ صرف تنقید چیف جسٹس کے فیصلوں پہ نہیں پی ٹی آئی کرتی. چند دن قبل ان کے سیکرٹری انفارمیشن نے باقاعدہ ڈیلیبریٹلی ایک پریس کانفرنس کی. یہ کسی سوال کا جواب نہیں تھا، انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ چیف جسٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی، ایک مفروضے کی بنیاد پہ. کوئی فیصلہ نہیں تھا جس پہ وہ تنقید کر رہے تھے. انہوں نے کوئی خبر سنی ریگارڈنگ ریٹائرمنٹ ایج، اس کی بنیاد پہ آ کے نہ صرف چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کی، بلکہ انہوں نے ان کو باقاعدہ اس کے اندر ان کے اوپر میل انٹینٹ کا الزام لگایا. تو دیکھیے یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے.
اور ہم نے اگر اور آپ نے اس سے موازنہ کر لیں, وہ جس ٹائم کا ایگزامپل دے رہے ہیں بندیال صاحب کا, اس ٹائم پہ فل کورٹ کی میٹنگ بندیال صاحب نہیں بلا رہے تھے, وہ آوازیں سب سے پہلے کورٹ کے اندر سے آ رہی تھی. ویسے سب نے دیکھا پچھلے بھی دور حکومت میں باقاعدہ طور پہ کیمپینز رن ہوئی, ججز کی حاضر سروس ججز کی تصاویر چلا کر جو ہے وہ جلسوں میں تقاریر کی گئی, وہ بھی آپ کے سامنے. یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈینائی دس بلال صاحب, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, بٹ پالیسی ان کو اسپیس دی جائے گی جلسے کے لیے. جی دیکھیے یہ احتجاج کر سکتے ہیں. دیکھیے لا اینڈ آرڈر کی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ یا اسمبلی کسی کا بھی حق ہے, بٹ دے ہیو اے چیکرڈ پاسٹ ان دس ریگارڈ. آئی مین نہیں ہوگی, یعنی کہ کلیئر ہے آپ کی بات سے. آئی ایم شیور اگر میں تو چاہتا ہوں جی یہ 100 احتجاج کریں, ہمیں عادت ہوگی یہ 12 سال سے 100 احتجاج کریں, روکے نا, اجازت دیں. اگر یہ تو انتظامیہ جی آئی ڈونٹ نو, آپ کہہ رہے ہیں کہ چیکرڈ ہسٹری, بٹ تھینک یو. وہ بھی بیچارے بار بار نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ٹیئر گیس اور پیٹرول بم گریں, تو آئی ڈونٹ بلیم دم ایدر. دیکھیے جی پولیس اہلکاروں کو بھی شوق نہیں ہے کہ ہر دن مارے کھائیں پی ٹی آئی کے کارکنان سے. تو اینی وے رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ سب کا حق ہے, یہ اپنا, میں تو چاہتا ہوں یہ اپنا شوق پورا کریں. چلیے جی جگرا صاحب شوق پورا کریے گا, جمعے کے روز آپ نے احتجاج کی جو کال دے رکھی ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیانی صاحب تھینک یو فار یور ٹائم, جگرا صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان میں روایات بگڑتی جا رہی ہیں, اس کی مثال ہے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا عدت میں نکاح کیس, جو نہ صرف التوا کا شکار ہو رہا ہے بلکہ معاشرے کے لیے ایک بری مثال بھی بنتا جا رہا ہے. ایک ایسا کیس جس میں بیوی کی نکاح اور طلاق سے متعلق اس کی اپنی گواہی مقدم ہوتی ہے, اسے طلاق کب ملی اور عدت مکمل ہوئی یا نہیں, لیکن ذاتی معاملات کو عدالت میں اچھالا جا رہا ہے. ان کی شادی اور طلاق کو لے کر جو دلائل دیے جا رہے ہیں اور منطقیں پیش کی جا رہی ہیں, اور جس طرح سے ذاتی معاملات کو کمرہ عدالت میں اچھالے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے. آج اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں عدت میں نکاح کیس کی سماعت جب شروع ہوئی, خاور مانیکا صاحب کے وکیل رضوان عباسی صاحب نے کہا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی قصوروار ہیں کیونکہ انہوں نے طلاق سے متعلق تحریری طور پر کچھ پیش نہیں کیا. اپنے دلائل میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر 3 الزامات ہیں. عدت میں نکاح, فراڈ شادی اور حق رجوع ختم کرنے کے. ملزمان نے 342 کے بیان میں بتایا کہ انہوں نے 1 جنوری کو نکاح کیا مگر اعلان بعد میں کیا. جج شاہ رخ ارجمند نے سوال کیا کہ زبانی یا تحریری طور پر طلاق سے متعلق قانون کیا کہتا ہے, تو خاور مانیکا صاحب کے وکیل نے جواب دیا کہ قانون میں دونوں طریقے ہیں, لیکن اس معاملے کو تحریری طور پر پیش کرنا ہوتا ہے. پاکستان کے شہری علاقوں میں شاید چند خواتین اپنے طلاق سے متعلق دستاویزات سے آگاہ ہوں گی یا معلومات رکھتی ہوں گی, لیکن دیہات میں تو زبانی طلاق کا رواج قائم ہے. یہاں تک کہ پاکستان کی بیشتر خواتین کا نکاح نامہ ان کے شوہر کے پاس ہوتا ہے. ایسے میں اس قسم کی قانونی نظیر پاکستان کی آبادی کی بیشتر خواتین کے لیے ایک نیا فتنہ بن جائے گی. پاکستان میں زیادہ تر طلاق زبانی ہوتی ہے. ایسے وقت میں تو کوئی گواہ ہوتا بھی نہیں ہے, اور اگر اس طرح طلاق کے معاملے پر عورت کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو جو چاہے گا وہ عدالت پیش ہو کر طلاق کا معاملہ جو ہے وہ اٹھا دے گا. یہ نقطہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. دوسری جانب بشرا بی بی کی صحت کا معاملہ ہے, جس پر نہ صرف بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اظہار تشویش کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے اہل خانہ بھی پریشان ہیں. اور ناظرین بشرا بی بی کی جس طرح کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ گرفتاری سے پہلے وہ بالکل ان کی صحت ٹھیک تھی, لیکن ابھی بتایا جاتا ہے کہ ہارٹ پین بھی ہے, ان کو سیویئر پیلپٹیشنز بھی ہو رہی ہیں. نعیم پنجوٹا صاحب نے جس طرح سے کہا کہ ان کو پہلے نہ دل کا مسئلہ تھا, نہ بلڈ پریشر تھا, نہ ان کے معدے میں کوئی پرابلم تھی, اور اب گلا بھی خراب ہے, ان سے بات بھی نہیں ہو پا رہی ہے. معدے اور خوراک کی نالی میں بھی جو ہے وہ زخم, اور لیفٹ آرم اور چیسٹ پہ پین جو ہے اس کی بھی شکایت اب ہے. حکومت although کہ اس کی تردید کر رہی ہے, اور حکومت کہتی ہے کہ یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے ان کی صحت, لیکن جس طرح سے کنسرنز ہیں, ان کی فیملی کے کنسرنز کس حد تک بڑھ چکے ہیں ان کی کنڈیشن کو لے کے, یہ جانیں گے ہم. سابق خاتون اول بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں. مریم صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. مریم صاحبہ سب سے پہلا سوال تو میرا آپ کی بہن کی صحت سے متعلق ہی, کہ ان کی صحت کیسی ہے, فیملی کے کنسرنز اس وقت کیا ہے ان کی صحت سے متعلق؟ جی علینا, thank you so much for giving me the opportunity to talk and speak to you. Thank you. علینا جی, آپ نے جیسے کہا کہ حکومت کہتی ہے کہ جی ان کی صحت, تو حکومت یہ تو نہیں کہے گی, جو امپوزڈ حکومت, کہ جی ہم نے ان کا خیال نہیں کیا یا ہم ان کو ڈیلیبریٹلی تکلیف پہنچا رہے ہیں, تو وہ تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ ہمیں کوئی ان سے اور ادر ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے.
کون اپنی غلطی اتنے اوپنلی مانتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بیچاری حکومت جو ہے وہ بھی مجبور ہو. آئی ڈونٹ نو. مجھے اتنا پتا ہے کہ بشرا بی بی کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور اس کی ذمہ دار وہی لوگ ہیں جن کی کسٹڈی میں وہ ہیں. بشرا بی بی جو ہے جب وہ اریسٹ ہوئی تھی شی واز پرفیکٹلی فائن الحمدللہ. جیسے خان صاحب نے بھی بولا کہ میری بیوی پچھلے 6 سال میں بیمار نہیں ہوئی اور ابھی ایک دم سے اتنی بیمار ہو گئی. علینا جی دس ہول ایشو اسٹارٹیڈ ان فیبروری، جب ان کو ایک دم سے 10 دن ملاقات ہمیں نہیں کرنے دی، ورنہ ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات کی اجازت ہوتی ہے پرزنر کے ساتھ، اور ہمیں 10-12 دن بالکل ایک دم سے ملاقاتیں روک دی گئیں اور ہمیں بالکل نہیں ملنے دیا گیا. اس کے جب اجازت ملی اور بیٹی ملنے گئی تو بشرا عمران خان نے ان کو بتایا کہ جی مجھے کچھ دن پہلے کھانے میں کچھ ایسا ایسٹیک اور ایسا دیا گیا کہ میرا بالکل منہ اور گلے کی نالی اور میدا بالکل ایسا ہوا جیسے جل گیا ہے، اور میں کافی دن سے کچھ کھا پی نہیں سک رہی ہوں. تو اس وقت ان کی طبیعت اور حالت بہت خراب تھی. ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی جیل انتظامیہ سے کہ آپ ان کو ڈاکٹر کو دکھانے دیں، ان کے ٹیسٹ کرانے دیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی. تو پھر ہائی کورٹ میں اور کورٹس میں پٹیشن فائل کرنی پڑی کہ ان کے ہیلتھ کے، جس کے اوپر بھی وہ پینڈنگ کرتے رہے پٹیشنز کو، اور بشرا عمران خان کے ٹیسٹ نہیں کرانے دیے گئے. اگر کوئی کچھ نہیں چھپا رہا تھا تو جیسے یہ تو ایک لیگل رائٹ ایون پرزنر کا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کچھ ہیلتھ ایشو ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر کال کریں. اور اس میں بھی تاخیر، بلکہ بتایا گیا کہ 2.25 مہینے تک کی تاخیر کی گئی. 2.25 مہینے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ چھپانے کے لیے نہیں، مطلب کچھ نہیں کیا جا رہا، تو وہ پھر کیا چھپا رہے تھے؟ اگر ہم فیملی کمپلین کر رہی تھی تو ڈاکٹر کو بلا کے. مریم صاحبہ آپ کے میں ٹویٹس بھی چونکہ ہم فالو کرتے ہیں آپ کو، تو آپ کے ٹویٹس میں ذکر تھا کہ آپ نے جہاں پر مینشن کیا کہ اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار دی اتھارٹیز ٹو کنٹرول دا ٹروتھ، آلدو کہ آپ نے یہ بھی لکھا کہ یہ امپاسبل تو نہیں ہے، لیکن کیا یہی وجہ ہے کہ بنی گالہ میں ڈاکٹرز بھیجے جاتے ہیں اور آپ لوگ کی طرف سے بھی جو انسسٹنس ہے کہ شوکت خانم سے ہی ان کا علاج، ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروانے چاہیے؟ نہیں، مجھے علینا تھوڑا سا جب آپ نے کہا کہ میں نے لکھا کہ کنٹرول واٹ، مجھے وہ آئی مسڈ دیٹ. آپ نے کہا کہ اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار دی اتھارٹیز ٹو کنٹرول دا ٹروتھ سو دے فائنڈ اٹ ایزیئر ٹو کال ڈاکٹرز ایٹ بنی گالہ، اور آپ نے بلکہ یہ بھی ذکر کیا کہ کنٹرولڈ میڈیکل پروفیشن کی اب ٹرم بھی جو ہے وہ شاید استعمال کرتے رہنا چاہیے. جی آئی ایم گلیڈ یو پکڈ اٹ اپ، کیونکہ جب آپ کسی مریض کو جو کہ اتنی تکلیف میں، جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے، علینا آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو کچھ بہت ایسیڈک دیا جائے، آپ کا منہ گلا میدا جل جائے، اس کے بعد آپ کو کوئی دوائی 1.5-2 مہینے تک نہیں دی جائے، آپ کھانا نہ کھا سکیں، آپ کا سارا جو ہے سسٹم اپسیٹ ہو جائے اور آپ کو کوئی میڈیکل کیئر نہیں پرووائڈ کی جائے، تو میں اس کو کیا کہوں گی؟ اب یہ جب میں نے یہ ٹویٹ تب کی تھی جب وہ بشرا بی بی کو ہسپتال لے جانے کی بجائے پرسوں وہ جو ہے بنی گالہ ایمبولینس گئی تھی 2 دفعہ. جی ایمبولینسز جی وہاں پہ بلا رہے تھے اور ڈاکٹرز کو وہاں بلا رہے تھے بجائے کہ بشرا بی بی کی جیسے. آپ تک کیا اطلاعات آئی ہیں مریم صاحبہ کہ بنی گالہ میں اس روز کیا ہوا ہے پیر کے روز؟ جی اس دن یہ ہوا کہ جس دن اینڈوسکوپی تھی اس دن بھی بشرا بی بی کی جو ہے ای سی جی کلیئر نہیں تھی، اور مجھے فرسٹ ہینڈ اس لیے انفارمیشن ہے کہ میری کزن جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی جب یہ سب ٹیسٹ ہو رہے تھے تو شی واز رائٹ دیر. بشرا صاحبہ کی ای سی جی اس دن بھی کلیئر نہیں تھی، ان کو درد تھا، ان کو چیسٹ پین تھا، ان کا ریڈیٹ کر کے بازو میں آ رہا تھا پین، اور وہ بڑی تکلیف میں تھی، اور وہ بتا رہی تھی کہ اس سے 3 دن پہلے سے ان کو تکلیف سٹارٹ تھی اور انہوں نے ڈاکٹرز کو کال نہیں کیا. تو وہ ظاہری بات ہے کہ ان کی تکلیف بڑھ گئی. جس دن بنی گالہ میں ڈاکٹرز اور ایمبولینسز بلا رہے تھے، انہوں نے جیل انتظامیہ نے نہ فیملی کو بتایا، نہ انہوں نے لائرز کو بتایا. وہ تو موومنٹ آف ڈاکٹرز اینڈ ایمبولینسز کی وجہ سے جو ارد گرد رہنے والے ہیں انہوں نے انفارم کیا، تو پتہ لگا کہ جی وہاں یہ ہے. اور وہ ڈاکٹرز کو بار بار کال اس لیے کر رہے تھے، اور یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ جب بشرا عمران خان ٹرائل کے لیے آئیں تو وہ بلکہ اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں فیملی کو کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی کیا کنڈیشن تھی. تو ان کی ای سی جی رات گئے تک صحیح نہیں تھی، ان کے ہارٹ پیلپٹیشنز اور ان کی طبیعت کافی خراب تھی، اور وہ اس کے اوپر وہ مضحکہ خیز ایک پیمز انتظامیہ نے ایک رپورٹ جاری کی جس پر پوری پریس کانفرنس بھی جس پر پوری پریس کانفرنس بھی کر ڈالی. بٹ مریم صاحبہ کتنے فریکوینٹلی آپ کے فیملی ممبرس کو اجازت ہے بشرا بی بی سے ملنے کی؟ جو وزیٹیشن رائٹس ہیں وہ ہفتے میں 1 دفعہ ہوتے ہیں اور وہ 15 منٹ کے لیے ہوتے ہیں، اور
اس کے اوپر بھی جب وہ ملنے جاتے ہیں, آلدو کہ پرزنر کا رائٹ ہے کہ وہ لائر اور فیملی سے الگ مل سکے, لیکن جب ان کو ملاتے ہیں فیملی سے تو 6-7 پولیس والے اس وقت کمرے میں موجود ہوتے ہیں, میل پولیس سٹاف وہاں پہ موجود ہوتا ہے, اور وہ سو مچ سو کہ جیسے بیٹی گئی ہے تو اس کو وہ حد تک نہیں کرنے دیتے, they have to sit at a distance and talk. اور آخری ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا ہے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی ہارٹ کنڈیشن صحیح نہیں تھی, ان کو پیلپٹیشن تھے, ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی, تو اسی وجہ سے ڈاکٹرز کو بار بار بلایا جا رہا تھا, لیکن پھر بھی ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہا, بلڈ پریشر اور ECG ان کی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی, اور وہ کل جب ٹرائل کی بھی آئی تھی تو وہ بہت ویک تھی, ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی. رائٹ. مریم صاحبہ, بشرا بی بی کی کیونکہ ایک انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اڈیالہ جیل منتقل ہونے کے بھی حوالے سے, جو کہ ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھا کہ اسے مسترد کر دی گئی وہ ریکویسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عدم پیروی کے باعث, یعنی کہ جو وکیل صاحب تھے وہ پہنچ ہی نہیں سکے تھے. فیملی کے کنسرنز کیا ہیں اس وقت جو تحریک انصاف کی قانونی ٹیم ہے اس سے متعلق, اور بشرا بی بی کے کنسرنز کیا ہیں؟ وہ چاہتی ہیں اڈیالہ جیل موو ہونا, وہ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ٹیم کس طرح سے معاملات کو لے کے چلے؟ First تو Alina, I will like to talk a little about the selective justice. کہ اگر ڈیفینڈنٹ کا جو وکیل ہے وہ 15 منٹ نہیں آتا تو آپ پٹیشن خارج کر دیتے ہیں, لیکن جو ایکیوزر ہے جیسے عدت کیس میں ان کا بھی وکیل 3 پیشوں پہ نہیں آتا تو آپ وہ جو ہے اس کو خارج نہیں کرتے. تو اٹ از سلیکٹیو جسٹس سسٹم جو پاکستان میں, کہ کیا جسٹس ہے, ایوری بڈی از واچنگ, ججز کے پاس بھی جسٹس ان کو نہیں ملتا. اڈیالہ میں موو کرنے کی تو درخواست انہوں نے, آپ کو پتا ہے کہ ان کو بتائے بغیر لے کے جایا گیا تھا بنی گالہ, ان کو نہیں بتایا گیا تھا جا رہے ہیں, اور انہوں نے تو اگلے دن ہی ریکویسٹ کر دی تھی. بٹ اسٹرینجلی انف جو جیل خان صاحب کے لیے سیف ہے, باقیوں کے لیے سیف ہے, وہ بشرا بی بی کے لیے بہت انسیف ہے. دس ہیز بین دا گورنمنٹ اسٹینڈس آن دس, اینڈ واٹ اے ریڈیکولس اسٹینڈس دیٹ از, کہ آپ ایک پرزنر کو وہاں پر جو ہے نہیں پرووائڈ کر سکتے سیکیورٹی. خان صاحب اسی جیل میں سیکیور ہیں, بشرا بی بی انسیکیور ہیں, خان صاحب بنی گالہ میں انسیکیور ہیں. بٹ مریم صاحبہ کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کو شاید بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا آنے والے دنوں میں. وڈ ان دیٹ کیس اگر خان صاحب کو بنی گالہ موو کرتے ہیں, کیا بشرا بی بی جو ہے وہ پھر بھی چاہیں گی کہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے؟ علینا جی, یہ تو کافی عرصے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے بنی گالہ موو کر دیا جائے. اگر موو کر دیا جاتا تو بشرا بی بی کی ریکویسٹ کیا ہوگی پھر بھی کہ اڈیالہ جیل انہیں جانا ہے؟ دیکھیں, میں آپ ایک بات ہوں, مجھے ان کے اس کا پتہ نہیں ہے, I cannot speak for this on her behalf. What would the family want? آپ بطور فیملی, میں تو یہ دیکھیں ایز اے سسٹر اور کوئی بھی ہو تو وہ یہی کہے گا نا کہ اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ریسٹ ٹائم بھی گزار سکتی ہیں تو what can be better than that. ان کو سیکیورٹی لگے گی, ان کو سیف لگے. ابھی تو وہ سیکیور نہیں فیل کرتی ہیں بنی گالہ میں, کیونکہ وہاں پر اندر میل پولیس مین آتے ہیں, وہ صرف ایک کمرے میں لاکڈ ہیں, ان کا کھانا پینا سب سیکیور نہیں ہے, ان کے وہاں پر کیمرے لگائیں گے ایون واش روم میں, وہ بھی ہم بار بار ان کی پرائیویسی جس طرح سے بلیٹنٹلی انویڈ کی جا رہی ہے. بالکل. اور ایک اتنے بڑے ایریا میں ایک آپ عورت کو اس طرح کیپٹیو کر کے سارے میل پولیس مین اور ان کے گھر پہ قبضہ ہوا ہے, تو آف کورس اگر ان کے ہسبینڈ وہاں پہ موو ہو سکتے ہیں, شی ول فیل سیکیور. بٹ دس از مائی اون ویری پرسنل اوپینین الینا. رائٹ. مریم صاحبہ, مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ آپ سے جاننا ہے کہ آپ فیملی کے طور پہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آپ کی بہن اور ان کے شوہر کب تک جیل سے باہر آ جائیں گے؟ کیونکہ ان کے جو پارٹی کے رہنما ہیں بہت متضاد, بہت ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. کچھ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اسی مہینے ان کی رہائی ہو جائے گی, اور ہم نے علیمہ خان صاحبہ کو بھی گزشتہ روز سنا جو کہ وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کو خود بھی پتہ ہے کہ سپٹمبر یا اکتوبر تک ان کو جیل میں ہی رکھا جائے گا اور رگڑا دیا جائے گا. القادر ٹرسٹ کیس کا بھی ابھی معاملہ ہے جس میں وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے گی. علینا جی, اگر پاکستان میں کوئی انصاف ہوتا تو یہ لوگ ابھی جیل میں ہی نہیں ہوتے, اور ہنڈریڈز آف ادر پرزنرز دے وڈ ناٹ بی ان دی جیل. تو انصاف ہے نہیں, جسٹس ہے نہیں, تو اس کے اوپر جو آپ کو نہیں لگتا کہ رہائی جلد ممکن ہو سکے گی؟ پھر مجھے نہیں لگتا, کیونکہ خان صاحب از اے لاٹ آف ڈینجر ٹو لاٹ آف پیپل. دے ول ناٹ الاؤ اٹ ٹو ہیپن. خان صاحب ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. میرا تو یہ بلیف ہے کہ اگر اتنا ایزیئر ہوتا اور ایکسٹرنل پریشرز نہیں ہوتے تو ابھی تک بھی شاید خان صاحب کو کچھ نہ کچھ کر دیا جاتا. 2 اسیسینیشن اٹیمپٹس تو ان کے اوپر آلریڈی ہو گئے ہیں, اور اب خان صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے بشرا بی بی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے فزیکلی اینڈ مینٹلی. آپ یہ سوچیں کہ ایبڈن میں جب کی ایسڈ
जिस तरह आपको दिया जाए। और अभी भी यही है कि उनका खाना सेफ नहीं है, क्योंकि उनका खाना सेफ नहीं, और आप पहले भी ये कह चुकी हैं कि HCL के अलावा भी उनको मजीद कुछ मिला के दिया जा रहा है उनके खाने में, बट मुझे उनका हार्ट अफेक्ट हो गया, उनका हार्ट अफेक्टेड नहीं था। HCL का जो गैस्ट्रिक का अगर बहुत ज्यादा खराबी हो जाए तो आपको जो पेन होता है वो बहुत सीवियर होता है, वो भी हार्ट का पेन होता है, लेकिन उसमें हार्ट अफेक्टेड नहीं होता। और ये मैं बात जो इतने वसूख से आपको कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मेरी गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट से बात होती रहती है, लेकिन अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इट कैन अफेक्ट एनीथिंग, कोएगुलेशन ऑफ, और मैंने बड़े डिटेल में इस पे ट्वीट भी किया जी कि बिल्कुल आपका ब्लड अफेक्टेड होना शुरू हो जाता है, कोएगुलेशन, इस तरह की टर्म्स वो मैं एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर पाऊंगी। राइट, आई केम अक्रॉस योर ट्वीट एज वेल। मरियम साहिबा, मुझे ये भी जो मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, उससे मुतालिक आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए थे, इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। आप बतौर फैमिली आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आपकी बहन को, उनके शौहर को जल्द इंसाफ मिला जाए? मुझे जो मैंने बात की थी वो मुझे ये था कि जब लेट्स से कि इब्रत केस था और पेशी हो रही थी, तो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें से कई बड़े सीनियर लॉयर्स भी हैं और उनका बड़ा एक क्लाउड है जुडिशरी पे, उनकी वाकियत है जजेस से। वो, मैं ये नहीं कह रही कि एक्स्ट्रा फेवर लें, मैं उनको ये कह रही हूँ कि आप प्रोटेस्ट तो करें। इनजस्टिस को आप देखते हैं कि जस्टिस डिनाई हो रहा है, आप देखते हैं कि बुशरा बीबी के एक ऊपर एक स्टूपिड रिडिकुलस केस बना हुआ है और उस पर पेशी लग रही है, और आप इतना तो तकल्लुफ तो कर लें कि आप जाके उस कोर्ट में बैठ जाएं और जज को कुछ तो होगा कि मैं कुछ तो जस्टिस का ख्याल करूं, मेरे सामने इतने पावरफुल, इतने सीनियर वकील बैठे हुए हैं। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मरियम रियाज साहिबा फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर योर व्यूज एज वेल। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो। नाजी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आज जो अहम मुकदमात की समाअत हुई फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक, सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया है। सवाल यह है कि समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच होगा या 6 रुकनी होगा, और ये मामला कब तक हल हो सकेगा। इसके अलावा इद्दत निकाह केस से क्या भी जो है वो मामला हम मुसलसल इल्तवा का शिकार देख रहे हैं। केस की समाअत फिर 30 अप्रैल तक मुलतवी हो चुकी है, जबकि और आज भी रिजवान अब्बासी साहब ने इसको मुलतवी करने की उन्होंने इस्तदा की। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में आला अदलिया में मदाखलत पर बतौर इदारा भरपूर रद्द-ए-अमल देने का फैसला किया गया है। इन तमाम मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जनाब हसनात मलिक साहब हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। हसनात साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसनात साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी मदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का जो फैसला किया है, आप एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये, और फिर ये इससे जो सवालात उठ रहे हैं कि आइंदा फिर किस तरह से ये मामला हल होगा, जो एक बड़ा संगीन ये एक बात नजर आई थी कि इंटरवेंशन हो रही है, 6 जजेस को खत लिखना पड़ा, आप ये मामला किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, अगर ये फुल कोर्ट मीटिंग अगर पहले हो जाती, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, तो ये नौबत ही ना आती, और ये जो आज 6 जजेस का मामला सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है ये ना होता। वो 6 जजेस की डिमांड ये थी कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए, कुछ इश्यूज हैं वो डिस्कस करने चाहिए, तो वो फुल कोर्ट मीटिंग अब बुलाई गई है। अब जब ये सारे जजेस बैठे हैं और इन्होंने एक दूसरे के जो कंसर्न हैं जो भी वो सुने हैं, और वो मामला इमिकेबली रिजॉल्व बताया ये जा रहा है कि उस तरफ हो गए हैं कि जी इंस्पेक्शन जज जो होगा उसको क्या एम्पावर होंगी, उसको किया जाएगा, वो किस तरह की अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे। और फिर ये भी बात रिपोर्ट हो रही है कि उनका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो बना है, जिस तरह चीफ जस्टिस के साथ 2 जजेस की मुशावरत के बेंच बनते हैं, यहाँ भी केसेस की फिक्सेशन और रूल्स में अमेंड किए जाएँ हाई कोर्ट में, तो ये अच्छी बातें निकली। अभी देखना होगा कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग के जो प्रपोजल जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, कल जो आखिरी डेट है जमा होंगी, वो क्या होंगी, इसमें क्या क्या कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है, वो क्या इस मामले में सजेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें हल हो गई हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि सबकी यही ख्वाहिश है कि इस मामले को डिफ्यूज़ किया जाए और आगे चला जाए। तो अदालतों के रोल से के हवाले से, और जो अदालतों की तरफ देखा जा रहा है, इवन सियासी जमातों की जानिब से, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके जो बानी है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख रहे हैं। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी बाई इलेक्शंस में धांधली से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है। साथ साथ उनकी पेंडिंग पिटिशंस भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपको लगता है कि इस पर कोई रिस्पॉन्स सामने नजर आएगा आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो बाई इलेक्शन पे अब उन्होंने ख़त लिखा है, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें उनको अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में की तरफ भी, क्योंकि आइन में
جو آرٹیکل 225 ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میٹر جو ہیں وہ ٹریبیونل میں جائیں گے. لیکن پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ ہمارے خلاف سسٹمیٹک ریگنگ ہوتی ہے. 2013 میں بھی جب ہوئی تو ایک انکوائری کمیشن بنا اور سپریم کورٹ کے 3 سرونگ ججز نے اس معاملے کو دیکھا. اب بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عرصے سے پٹیشن ریگنگ کے معاملے میں, ریزرو سیٹ کے معاملے میں, یہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا معاملہ, یہ فیصلے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے اور ان کو پرولانگ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیزوں کو لمبا کیا جا رہا ہے, فیصلے نہیں کیے جا رہے. ایک فیصلہ آیا تھا 13 جنوری کا جس کی امپلیکیشن ابھی تک ہو رہی ہیں, اور میرا خیال ہے جس کی وجہ سے یہ پورا الیکشن جو ہے وہ کنٹروورشل ہوا. اور اس کی ابھی آپ دیکھیں اس میں جس طرح اب جو ان کے پی ٹی آئی کی سپورٹ سے جو ہے مینیج بنے ہیں ان پہ 63 اپلائی نہیں ہو سکتا, وہ آج کسی اور پارٹی میں جوائن کر لیں ان کو کوئی پوچھنے والا. یہ امپلیکیشن ہوئی. دوسری امپلیکیشن یہ ہوئی کہ ان کو ریزرو سیٹ نہیں ملی اور ان کے حصے کی ریزرو سیٹ مال غنیمت میں دوسری جیسی جماعتوں کو. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو میرا خیال ہے کہ دہائیاں لگیں گی. اتنی بڑی ایک بیڈ پریسیڈنٹ بن رہی ہیں جو جب ایک دفعہ پریسیڈنٹ بن جائے اور اس کو روک تھام نہ کرے تو آگے کیا گارنٹی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. حسان صاحب, اور جو کیسز ہے لیٹس سے عدت میں نکاح کیس بھی جو ہے وہ بھی التوا کا شکار ہی نظر آ رہا ہے. دیگر اور بھی کیسز ہیں, یہ امید کر رہے ہیں کہ ان کو اس میں ریلیف ملے گا. القادر ٹرسٹ کیس کا بھی معاملہ ہے. ڈیلے کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کو لگتا ہے ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے. دیکھیں سائفر کیس تو چل رہا ہے, وہ میرا خیال ہے جلدی اس پہ کنکلوڈ ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ مانیٹرنگ جتنی وہ افیکٹو کریں گے نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے, اور وہ یہ جو کہہ رہے ہیں میکنزم ایوالو کیا جائے اور اچھے ججز اپوائنٹ کیے جائیں, اور جن کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے ان کو ریپیٹیڈ یعنی ان کے جو پیرنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھیج دیا جائے. یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جو میرا خیال ہے کہ اس میں چینج بڑا واضح نظر آئے گا اگر یہ چیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. سب سے اہم چیز تھی کہ جو یہ یونینیمس کل خبریں آئیں کہ وہ سارے معاملات ہوئی ہے. اب معاملہ ہے بال کورٹ ہے, سپریم کورٹ میں آ گئی ہے. سپریم چیف جسٹس قاضی فیصلہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے ٹیسٹ ہے, کیونکہ یہ 6 ججز کا معاملہ اگر ڈیفیوز ہو جاتا ہے تو پھر اگلی بات ہوگی کہ ان ججز کا جو جاب سیکیورٹی ہے, ان کی انڈیپینڈنس کیسے پروٹیکٹ ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ججز کے خلاف ایک ملیشیس کمپین شروع ہو گئی ہے, ان کی فیملی کا ڈیٹا سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے, جسٹس بابر ستار اور تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب جسٹس سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس قاضی فیصلہ کو دیکھنا ہے کہ وہ اس معاملے کا کیسے تدارک کہتے ہیں. وہ خود اس چیز کا وکٹم رہے ہیں, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک جج جب ایک اس قسم کا فیصلہ کرتا ہے کوئی بھی ایسا بڑا تو اس کے بعد کمپین شروع ہو جاتی ہے اور خود وہ وکٹم رہے. تو اب یہ چیز اب دیکھنی ہے کہ انہوں نے کیا کریں گے. رائٹ. حسنان صاحب, آج چونکہ آپ کور بھی کر رہے تھے اور جو ذکر بھی ہوا ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کا معاملہ جو تھا, کیس تھا, اور جو یہ ریفر واپس سے کر دیا گیا ہے, آبجیکشن بھی اعتراض بھی اس پہ آیا اور بینچ کے حوالے سے, اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو چلا گیا ہے, اس میں بھی کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور جو یہ ریکارڈ فرنش کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے, جو 20 ملزمان جن کو رہا کیا گیا, تو یہ ابھی کیوں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریکارڈ مانگا جا رہا ہے؟ دیکھیں ریکارڈ تو جو مین وجہ تھی وہاں یہ تھی, کچھ ججز کا یہ تھا کنسرن کہ بھئی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو سزائیں ہوئیں وہ پروسیس فالو ہوا, ڈیو پروسیس آرٹیکل 10 نے کمپلائی کیا گیا یا نہیں. ان ججمنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی تک ججمنٹ وہ آئی نہیں. ایکیوز کا کہا گیا, ایک کچھ ججز کہہ رہے تھے کہ ایکیوز سائڈ سے ججمنٹ مل گئی ہوگی تو آپ نے دیکھ لینی ہے. تو وہاں پھر ایک وکیل صاحب نے بتایا کہ یہ ججمنٹ اتنی جلدی نہیں آتی, اس کے لیے آپ کو ڈائریکشن کرنی ہوگی. تو پھر اب انہوں نے کہا کہ ریٹن آرڈر میں ہم یہ کہیں گے اٹارنی جنرل صاحب کو کہ یہ جتنا ریکارڈ ہے, جس قسم یہ فیصلے آئے ہیں 20 کیسز میں, تو ان کا سارا ہمیں پرووائڈ کریں, اور ساتھ ہی کیس ایڈجرن ہو گیا ہے. لیکن کیا اسے اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بہرحال ملٹری کورٹس پہ ایک مسٹرسٹ ریفلیکٹ کر رہا ہے اس بات سے؟ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا وجہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیسائسو ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ اگر آپ بظاہر یہ دیکھیں کہ ہماری سپریم کورٹ نے کوئی ایسا بڑا فیصلہ نہیں کیا جو پریزیڈنٹ ہمارا سیٹ اپ یا حکومت یا ایگزیکٹو ہے اس کو کسی معاملے میں کوئی پریشانی ہو. بہت شکریہ اسناد ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر صحافی اور کورٹ رپورٹر اسناد ملک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, جنہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں عدلیہ کا ٹیسٹ تب ہوتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.